اللہ ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से बनी इसराइल को फ़िरौन और उसके जुल्म से निजात अता की। फ़िरौन और उसका लश्कर, उसके सिरदार सब के सब हलाक हो गए दरिया में या समंदर में। मुफस्सिरीन किराम मुख्तलिफ आरा रखते हैं कि वो समंदर था या दरिया था। बाज़ ने दरिया नील कहा, बाज़ ने दरिया कुलज़म कहा, बहर अहमर जिसको कहा जाता है। वल्लाहु ताला आलम। बहरहाल वो सब के सब गर्क हो गए। फ़िरौन और उसकी जितना लश्कर था सारे का सारा, पहले पारे में भी हमने तफसील से इसको देखा, आगे भी आएगा मज़ीद मुख्तलिफ सूरतों में। बनी इसराइल अब निजात पा चुके, दूसरी तरफ पहुँच चुके। अब उनको चाहिए था कि इताअत और फर्मा बरदारी वाली ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा मेहरबानियाँ की हैं, उनको इनामात अता किए, उन्हें फ़जीलत अता की, और बग़ैर किसी मुशक्क़त के, यानी लड़ाई के, जिहाद के, जंग के बग़ैर वैसे ही उनको फ़िरौन और फ़िरौन के लश्कर पर फ़तह मिल गई, और उनके सारे जायदाद, बागात, जो कुछ भी था सब कुछ इनके कब्ज़े में भी आ गया, यानी वो भी अल्लाह ने अता कर दिया। अब इनको ये चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ, अल्लाह की इताअत करें और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कामिल इत्तिबा करें, उनको फ़ॉलो करें। लेकिन जैसे ही उधर गए, जाके इनकी नाफरमानी का सिलसिला शुरू हो गया। जब वहाँ पहुँचे तो एक बस्ती से उनका गुज़र हुआ तो देखा कि वो बुतों की इबादत कर रहे हैं। बाज़ ने कहा कि वो पत्थर के बड़े-बड़े बुत थे, बाज़ ने कहा कि वो गाय बनी हुई थी। इन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा खुदा तो नज़र भी नहीं आता, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो हज़रत मूसा से कहने लगे कि जनाब हमें भी कोई इस तरह का खुदा बना के दें, हम भी इबादत करें। आपने हमें वो खुदा बताया है जो नज़र भी नहीं आता, जिसको हम देख भी नहीं सकते, उसको छू भी नहीं सकते, तो हमें इस तरह का कोई खुदा बना के दें। हज़रत मूसा बड़े नाराज़ हुए और फरमाया कि तुम कितने नावाकिफ़ लोग हो, जाहिल लोग हो कि मैं तुम्हें वहदहू ला शरीक यकता की इबादत की तरफ बुलाता हूँ और तुम फिर बुतों की तरफ जाते हो। इज़्ज़तों और अज़मतों को देखते हुए ज़्यादा इताअत और फर्माबरदारी करनी चाहिए। अल्लाह जितना नवाजता जाता है बंदे को उतना ही झुकना चाहिए। अल्लाह जितना मेहरबानी फरमाए बंदा उतना ही फर्माबरदार बने। अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजियों के सामने बंदा सोचता जाए और झुकता जाए, इसी में ही बंदे की फलाह है, इसी में ही कामयाबी है। लेकिन अगर वो सरकश बने और ये समझे कि मुझ पर जो इनाम है वो मेरी अपनी किसी सलाहियत की वजह से है, मुझ पर जो मेहरबानियाँ हैं वो मेरे अपने किसी फ़ज़ल की वजह से हैं, और मैं हूँ ही ऐसा, तो ये सारी उसकी गलत फ़हमियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। वो सारी की सारी नेमतें वो ज़ाया चली जाती हैं, और वो एक बेहतरीन वक्त होता है जिसको इंसान जो है वो बर्बाद कर देता है। इसलिए बनी इसराइल के इन अहवाल से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के इनाम पर शुक्र बजा लाते हुए उसकी इताअत और फर्माबरदारी करनी चाहिए, और कभी भी नाफरमानी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अम्बिया और रसुल यही पैगाम लेकर आए, और नबी आखिरुज़्ज़मा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का भी यही पैगाम है। हौसला और सब्र के साथ जब इंसान वक्त गुजार लेता है और अल्लाह ताला इनामात अता फरमा देता है और अज़मतें और उरूज अता फरमाता है, तो वो उरूज और अज़मतें उस वक़्त तक इंसान के पास रहती हैं जब तक इंसान अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बनता रहे और उसकी इताअत की और फर्माबरदारी के मुताबिक चलता रहे। वरना फिर अल्लाह तबारक व तआला ये सब कुछ छीन लेता है, फिर कोई और कौम आ जाती है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ 138 नंबर आया मुबारका है, और 16वां रुकू सूरह आराफ का आज हम ख़त्म करेंगे।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا کی۔ فرعون اور اس کا لشکر، اس کے سردار سب کے سب ہلاک ہو گئے دریا میں یا سمندر میں۔ مفسرین کرام مختلف آراء رکھتے ہیں کہ وہ سمندر تھا یا دریا تھا۔ بعض نے دریائے نیل کہا، بعض نے دریائے قلزم کہا، بحر احمر جس کو کہا جاتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ فرعون اور اس کی جتنا لشکر تھا سارے کا سارا، پہلے پارے میں بھی ہم نے تفصیل سے اس کو دیکھا، آگے بھی آئے گا مزید مختلف صورتوں میں۔ بنی اسرائیل اب نجات پا چکے، دوسری طرف پہنچ چکے۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ اطاعت اور فرما برداری والی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ مہربانیاں کی ہیں، ان کو انعامات عطا کیے، انہیں فضیلت عطا کی، اور بغیر کسی مشقت کے، یعنی لڑائی کے، جہاد کے، جنگ کے بغیر ویسے ہی ان کو فرعون اور فرعون کے لشکر پر فتح مل گئی، اور ان کے سارے جائیداد، باغات، جو کچھ بھی تھا سب کچھ ان کے قبضے میں بھی آ گیا، یعنی وہ بھی اللہ نے عطا کر دیا۔ اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کی اطاعت کریں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامل اتباع کریں، ان کو فالو کریں۔ لیکن جیسے ہی ادھر گئے، جا کے ان کی نافرمانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب وہاں پہنچے تو ایک بستی سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ پتھر کے بڑے بڑے بت تھے، بعض نے کہا کہ وہ گائے بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارا خدا تو نظر بھی نہیں آتا، تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ جناب ہمیں بھی کوئی اس طرح کا خدا بنا کے دیں، ہم بھی عبادت کریں۔ آپ نے ہمیں وہ خدا بتایا ہے جو نظر بھی نہیں آتا، جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، تو ہمیں اس طرح کا کوئی خدا بنا کے دیں۔ حضرت موسیٰ بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم کتنے ناواقف لوگ ہو، جاہل لوگ ہو، کہ میں تمہیں وحدہ لا شریک یکتا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور تم پھر بتوں کی طرف جاتے ہو۔ یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے دوسری طرف عبور کروا دیا۔ فأتوا علی قوم، وہ ایک قوم کے پاس آئے، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں پر جڑے بیٹھے تھے، یعنی اپنے بتوں کی عبادت پر وہ کاربند تھے اور بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ قالو، تو یہ کہنے لگے، بنی اسرائیل کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہن، ہمارا بھی کوئی ایسا خدا بنائیں، کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے خدا ہے، ہمیں بھی کوئی اس طرح کا خدا بنا کے دیں، ایسے خدا ہوں کہ جو ہمیں نظر آئیں، جس کو ہم چھو سکیں، جس کو دیکھ سکیں، جس کی عبادت کے لیے سجدہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے ہو، اس طرح کے کو خدا دیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ تم جاہل لوگ ہو، تم وہ قوم ہو جو علم سے بڑی دور، ناواقف، بے بہرا، اور پھر تم جو میں سمجھا رہا ہوں اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہ رہے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ جس میں ہیں، یعنی جو عبادت کر رہے ہیں، یہ سب کے سب تو تباہ ہو جائے گا، یہ تو تباہ ہونے والا ہے، متبر، یہ تباہ ہونے والا ہے، ما هم فیہ، جس میں یہ ہیں، جس حالت میں، وباطل ما كانوا يعملون، اور وہ باطل ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ بت بھی سب ہلاک ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو عبادت کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں، ماتھا جھکائے ہوئے ہیں اور ان کی عبادت میں مصروف ہیں، یہ سب باطل عمل ہے۔ اور تم عجیب لوگ ہو کہ سب کچھ دیکھ کر بھی، معجزے بھی دیکھ کر، اپنی ساری کیفیات، اپنے احوال کو بھی دیکھ لو،
تو اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں کی ہیں اور تم کیا کر رہے؟ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ کا غیر میں تمہارے لیے خدا تلاش کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے غیروں کو تمہارا خدا بنا دوں اور تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہیں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا، تم پر کرم کیا اور خصوصی عنایات سے تمہیں نوازا، اور اس کے باوجود تم کیا کر رہے ہو؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بجائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی بجائے تم بت پرستی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم نے تمہیں وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں دردناک عذاب دیتا تھا۔ اب وہ جو آل فرعون ہے یعنی فرعون اور فرعون کے سردار، اس کا لشکر، اس کے سپاہی، جو بھی قبطی لوگ تھے، یہ بنی اسرائیل کو غلام سمجھتے تھے، صرف سمجھتے نہیں تھے، انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور اپنے کام کاج ان سے کرواتے، کھیتی باڑی ان سے کرواتے، اور اپنی ساری جو محنت مزدوری ہوتی وہ ان سے کرواتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرواتے وہ ان سے کرواتے، بطور مزدور ان کو استعمال کرتے اور صرف وہ روٹی پانی تھوڑا بہت دے دیتے۔ اور پھر ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جب فرعون کو کسی نجومی نے بتایا کہ تمہارا یہ پایا تخت ختم ہونے والا ہے، تمہارا سلطنت کا سسٹم، ایک لڑکا آئے گا، ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس مرد کے ہاتھوں تمہارا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس نے کیا کیا، اس نے جو بھی بچے پیدا ہوتے ان کو قتل کروانا شروع کر دیا، بچیاں پیدا ہوتی تو ان کو رہنے دیتا، اور جب لڑکے پیدا ہوتے ان کو قتل کروا دیتا، اور اتنی مصیبتیں جھیلیں بنی اسرائیل نے، اتنی تکلیفیں برداشت کیں، اللہ نے ان سب سے نجات دلائی، اور اللہ ان کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان ساری چیزوں سے بچایا، ان ساری مصیبتوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے۔ یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا، ان کو قتل کروا دیتا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس یعنی یہ تمام معاملات میں بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی، عظیم، بہت بڑی، اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، اس آزمائش سے تم نکل آئے، اور اب ایک اور طرح کی آزمائش ہو رہی ہے، اب آزمائش ہے تمہاری انعام کے بعد، تمہارے آزاد ہو جانے کے بعد، اب تم آزاد ہو، خود مختار ہو، اب کوئی مجبوری نہیں ہے، اب تم پر کوئی بھی آفات، مصیبت اور پریشانی نہیں ہے، تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ تو یہ ساری جو نعمتیں ہیں وہ بنی اسرائیل کو یاد دلائی جا رہی ہیں کہ کس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا کی ہیں، تو عزتوں اور عظمتوں کو دیکھتے ہوئے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ جتنا نوازتا جاتا ہے بندے کو اتنا ہی جھکنا چاہیے، اللہ جتنا مہربانی فرمائے بندہ اتنا ہی فرما بردار بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں کے سامنے بندہ سوچتا جائے اور جھکتا جائے، اسی میں ہی بندے کی فلاح ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ لیکن اگر وہ سرکش بنے اور یہ سمجھے کہ مجھ پر جو انعام ہے وہ میری اپنی کسی صلاحیت کی وجہ سے ہے، مجھ پر جو مہربانیاں ہیں وہ میرے اپنے کسی فضل کی وجہ سے ہیں، اور میں ہوں ہی ایسا، تو یہ ساری اس کی غلط فہمیاں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں وہ ضائع چلی جاتی ہیں، اور وہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے جس کو انسان جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کے ان احوال سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام پر شکر بجا لاتے ہوئے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اور کبھی بھی نافرمانی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ انبیاء اور رسل یہی پیغام لے کر آئے، اور نبی آخر الزماں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی پیغام ہے۔ حوصلہ اور صبر کے ساتھ جب انسان وقت گزار لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرما دیتا ہے اور عظمتیں اور عروج عطا فرماتا ہے، تو وہ عروج اور عظمتیں اس وقت تک انسان کے پاس رہتی ہیں جب تک انسان
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنتا رہے اور اس کی اطاعت کی اور فرم برداری کے مطابق چلتا رہے، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ چھین لیتا ہے، پھر کوئی اور قوم آ جاتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔